बहुत पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया में सादगी थी और एक इंसान के दिलों में नफरत नहीं हल्का नूर हुआ करता था। एक ऐसी अजीम सल्तनत थी नूरपुर। यहाँ एक आदिल बादशाह हुकूमत करता था, सुल्तान मलिक फरीद। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये कहानी है एक फैसले की, एक राज की और एक ऐसी रूह की जो इंसान होकर भी जानवर बनकर जीने पर मजबूर थी। और सबसे बढ़कर ये कहानी है इस लम्हे की जब एक तीर चल सकता था लेकिन किसी ने इसे रोक लिया और इसी एक फैसले ने तकदीर का रुख बदल दिया। सुल्तान मलिक फरीद के दो बेटे थे। बड़ा शहजादा सुलेमान जिसकी आंखों में गहराई थी, समझ थी और एक अजीब सा सुकून। छोटा शहजादा दाऊद जिसकी हंसी में मासूमियत थी, जिसे दुनिया अभी भी एक खेल लगती थी। दोनों भाई ऐसे जैसे एक ही रूह के दो हिस्से हों। एक रात दीवाने खास में सुल्तान ने दोनों बेटों को अपने सामने बुलाया। आवाज में वजन था और बात इससे भी ज्यादा भारी। उन्होंने कहा, बेटो, अगले हफ्ते तुम दोनों जंगल जाओगे शिकार के लिए। दाऊद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन सुल्तान ने फौरन कहा, लेकिन ये सिर्फ शिकार नहीं होगा, ये एक इम्तहान होगा। कमरे में खामोशी छा गई। ना कोई फौज, ना कोई नौकर, सिर्फ तुम और तुम्हारा ईमान। फिर सुल्तान ने सुल्तान के सीने पे हाथ रखा और कहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तलवार में नहीं होती, दिल में होती है। शिकार का दिन आ गया। जंगल घना था, हवा में अजीब सी खामोशी, पत्तों के सरसराहट, दूर बहते पानी की आवाज, सब कुछ जैसे कोई राज छुपा रहा हो। तकरीबन एक घंटे बाद दोनों भाई एक दरिया के किनारे पहुंचे और अचानक दाऊद रुक गया। भाईजान देखें, वहां एक सफेद हिरन खड़ी थी। लेकिन वो आम हिरन नहीं थी। इसका रंग जैसे दूध से भी ज्यादा सफेद, इसके सींग जैसे सोने से चमक रहे हों और इसकी आंखें, वो आंखें किसी जानवर की नहीं हो सकती थी। इनमें दर्द था, एक खामोश फरियाद और एक ऐसा इंतजार जो बरसों पुराना लगता था। दाऊद ने फौरन तीर निकाला, कमान पर रखा, निशान लिया, लेकिन इसी लम्हे सलमान ने इसका हाथ पकड़ लिया। रुको, दाऊद चौंक गया। क्यों भाईजान, ये तो शिकार है। सलमान की नजरें हिरन पर जमी थी। इसने आहिस्ता कहा, नहीं, ये कुछ और है। हिरन ने सर उठाया और सीधा सलमान की तरफ देखा। वो एक नजर सीधा इसके दिल में उतर गई, जैसे कोई इंसान मदद मांग रहा हो। सलमान के कदम खुद बहुत आगे बढ़ने लगे। दाऊद ने कहा, वो भाग जाएगी, लेकिन वो नहीं भागी। वो वहीं खड़ी रही, जैसे इसे यकीन हो कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब सलमान इसके बहुत करीब था, इतना करीब कि इसकी सांसें सुन सकता था। इसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया। हिरन ने सर झुका दिया और जैसे ही इसका हाथ इसके माथे को छुआ, सब कुछ बदल गया। सलमान के दिल में एक आवाज गूंजी, बहुत मध्यम लेकिन साफ, मुझे बचाओ। वो आवाज एक लड़की की थी। सलमान पीछे हट गया, सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। दाऊद दौड़ कर गया। क्या हुआ? दाऊद ने हैरत से पूछा, क्या? लेकिन क्यों? सलमान ने आहिस्ता कहा, क्यों? ये वही चीज है जिसका इम्तहान हमें दिया गया है। दाऊद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसने हिरन को देखा और इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ठीक है भाईजान, आप पर भरोसा है। और यूं वो सफेद हिरन जो एक राज थी, एक कैद रूह थी और एक कहानी का आगाज थी, इनके साथ चल पड़ी। शाम ढल रही थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफक के पीछे जा रहा था और नूरपुर के महल पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। इसी वक्त महल के दरवाजे खुले और अंदर दाखिल हुए शहजादा सुलेमान, शहजादा दाऊद और वो पुरस्राह सफेद हिरन। जैसे ही सिपाहियों ने हिरन को देखा, वो चौंक गए। ये कैसी हिरन है? खबर आग की तरह फैल गई। नौकर, दरबारी, खादमाए सब बाहर आ गए। हर कोई हिरन हैरान था, क्योंकि ऐसी हिरन किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ लम्हों बाद सुल्तान मलिक फरीद खुद दरवाजे पर आ गए। उन्होंने जैसे हिरन को देखा, इनकी आंखें फैल गईं। या अल्लाह, ये क्या है? सलमान आगे बढ़ा, सर झुकाया। अब्बाजान, हम इसे जंगल से लाए हैं। सुल्तान ने गहरी नजर से हिरन को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ये आम हिरन नहीं है। सलमान के दिल में एक हलचल हुई। अब्बाजान, आप भी महसूस कर रहे हैं? सुल्तान ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक इसकी आंखों में देखते रहे, फिर कहा, इसकी आंखें इंसान जैसी हैं। ये सुनकर दाऊद ने चौंक कर भाई की तरफ देखा। क्यों? यही बात सलमान ने जंगल में महसूस की थी।
اسی رات ہرن کو محل کے باغ میں رکھا گیا۔ چاند آسمان پر مکمل تھا، اس کی روشنی باغ میں پھیل رہی تھی۔ سلیمان اکیلا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہوا ہلکی تھی، پتے سرسرا رہے تھے، پر ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ سلیمان نے آہستہ سے کہا، تم کون ہو؟ چونکہ لگتا ہے تم صرف ایک جانور نہیں ہو۔ ہرن نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا سر جھکا دیا، جیسے وہ سمجھ رہی ہو، وہ سن رہی ہو۔ سلیمان کے دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اسی لمحے کچھ عجیب ہوا۔ چاند کی روشنی تیز ہوئی اور ایک لمحے کے لیے ہرن کے ارد گرد ایک دھند سی بنی، اور اس دھند میں ایک انسانی سایہ نظر آیا، ایک لڑکی کا سایہ، لمبے بال، جھکا ہوا سر اور درد سے بھرا وجود۔ سلیمان کی سانس رک گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ اس نے آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہرن۔ لیکن اب اسے یقین ہو چکا تھا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اسی رات سلیمان سو نہیں سکا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور میں دادا کی پرانی کتاب نکالی، وہ کتاب جس میں پرانی حکمت، پرانے راز اور بھولی ہوئی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس نے صفحے پلٹنے شروع کیے اور اچانک اس کی نظر ایک تحریر پر گئی۔ وہ تحریر کہتی تھی، دنیا میں کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو ظلم کی سزا بھگتتی ہیں۔ ان کا جسم بدل جاتا ہے لیکن ان کی آنکھیں نہیں بدلتی، کیونکہ آنکھیں روح کا آئینہ ہوتی ہیں۔ سلیمان کا ہاتھ کام کیا، اس نے کتاب بند کر دی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، کیا یہ سچ ہے؟ کیا اس ہرن میں کسی انسان کی روح قید ہے؟ اگلی صبح دربار لگا۔ سلطان، سلیمان، داؤد اور وزیر سب موجود تھے۔ سلیمان نے سب کچھ بتایا، آواز، سایہ، کتاب۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تب بوڑھے وزیر رحیم خان نے آہستہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ سب چونک گئے۔ کیا مطلب؟ رحیم خان نے کہا، بہت سال پہلے اس جنگل میں ایک جادوگر رہتا تھا، نام تھا ظفر نامی۔ کمرے میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ بہت طاقتور تھا لیکن ظالم بھی تھا۔ کہا جاتا ہے اس نے ایک لڑکی کو جانور بنا دیا تھا۔ داؤد نے سانس روک لی۔ کیوں؟ رحیم خان نے کہا، بدلہ لینے کے لیے۔ وہ لڑکی کسی بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ سلیمان کا دل زور سے دھڑکا۔ اور پھر وہ لڑکی ہمیشہ کے جنگل میں کھو گئی، جب تک کوئی اسے پہچانے نہیں، اس کا درد محسوس نہ کرے اور اللہ سے اس کے لیے دعا نہ کرے، وہ آزاد نہیں ہو سکتی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلیمان آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں یہ شک نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ ابا جان، وہ ہرن وہی لڑکی ہے؟ داؤد نے آہستہ سے کہا۔ کیا واقعی؟ سلیمان نے مضبوطی سے کہا، ہاں، اور ہمیں اسے آزاد کرنا ہوگا۔ رات کا وقت تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آسمان پر بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ فاطمہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا، آخر کب تک؟ رات گہری ہو چکی تھی۔ چاندنی پورے ریگستان پر پھیلی ہوئی تھی اور دونوں بھائی داؤد اور سلیمان اس ہرن کو لے کر محل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کے دلوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے کے قریب پہنچے، ہرن اچانک رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس کے جسم میں ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ سلیمان گھبرا کر بولا، بھائی جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ داؤد نے آہستہ سے کہا، اللہ پر یقین رکھو، یہ سب اسی کی طرف سے ہے۔ اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور ہرن کی شکل بدلنے لگی۔ چند لمحوں میں وہ ایک خوبصورت شہزادی میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں بھائی حیرت سے اس ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں ایک ریاست کی شہزادی ہوں، مجھے ایک ظالم جادوگر نے ہرن بنا دیا تھا۔ وہ جادوگر میری خوبصورتی اور طاقت سے حسد کرتا تھا۔ جب میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس نے مجھے اس حالت میں قید کر دیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر کوئی سچے دل سے ڈالے، اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے لوگ مجھے بغیر کسی لالچ کے میرے اصل مکان تک پہنچائیں گے تو جادو ٹوٹ جائے گا۔ داؤد اور سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ سب ان کے ایمان کا امتحان تھا۔ لیکن اچانک فضا کا رنگ بدل گیا، ہوا تیز چلنے لگی اور آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور ایک خوفناک قہقہا گونجا، تھا ہا ہا ہا۔ وہی جادوگر ظاہر ہو گیا۔
اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا. تم لوگوں نے میرا جادو توڑنے کی ہمت کیسے کی؟ سلیمان خوفزدہ ہو گیا. یہ کون ہے؟ داؤد نے سب مسعودی سے کہا. یہ وہی جادوگر ہے. جادوگر نے ہاتھ اٹھایا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا. اب تم تینوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا. داؤد نے فوراً آنکھیں بند کی اور کہا, یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے بچا لے. سلیمان نے بھی ہاتھ اٹھائے. ہمیں تیرا سوا کسی پر بھروسہ نہیں. شہزادی بھی رونے لگی. یا اللہ مدد فرما. اچانک آسمان سے ایک زبردست روشنی اتری اور وہی نورانی درویش ظاہر ہو گئے. انہوں نے بلند آواز میں کہا, یہ اللہ کے بندے ہیں, ان پر ظلم نہیں ہو سکتا. جادوگر غصے سے چیخا, کوئی مجھے نہیں روک سکتا. درویش نے ہاتھ اٹھایا. اچانک ایک زوردار بجلی کڑکی اور جادوگر چیختا ہوا زمین پر گر پڑا. اس کی طاقت ختم ہو گئی. اس کا جادو ٹوٹ گیا. بجلی کی گرج ختم ہوئی اور فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا. جادوگر زمین پر جاگ پڑا. اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی. آسمان صاف ہونے لگا اور چاندنی پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی. شہزادی خاموش کھڑی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ آزادی کے تھے. وہ داؤد اور سلیمان نے قریب آئے اور لرزتی آواز سے بولی, آپ دونوں نے مجھے نئی زندگی دی تھی. اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہمیشہ کے لیے سادوں میں قید رہتی. سلیمان مسکرا کر بولا, یہ سب اللہ کا کرم ہے. ہم تو صرف ایک وسیلہ بنے ہیں. داؤد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا, بے شک جب بندہ سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ کبھی اتنے تنہا نہیں چھوڑتا. تینوں محل کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں خاموشی تھی مگر ان کے دلوں میں سکون تھا. جیسے ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچے, نیک دل سلطان باہر کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی, جیسے وہ اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہا ہو. جیسے ہی اس نے داؤد اور سلیمان کو دیکھا, فوراً ان کی طرف بڑھا. میرے بیٹوں, اس نے دونوں کو گلے لگا لیا. میں جانتا تھا تم دونوں کامیاب ہو کر لوٹو گے. پھر اس کی نظر شہزادی پر پڑی. یہ کون ہے؟ داؤد نے ساری کہانی سنائی. جادوگر, ہرن, آزمائش اور اللہ کی مدد. سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اللہ کا شکر ہے اس نے تمہیں سرخرو کیا. شہزادی نے ادب سے سر چکا کر کہا, بادشاہ سلامت, آپ کے بیٹوں نے میری زندگی بچائی ہے. سلمان نے مسکرا کر کہا, نہیں بیٹی, یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. چند دنوں بعد پورے ملک میں خوشی کا سما تھا. محل کو سجایا گیا, چراغاں کیا گیا, ہر طرف جشن تھا. سلطان نے اعلان کیا, آج ہم نے صرف اپنے بیٹوں کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھا بھی. وقت کے ساتھ شہزادی اور داؤد کے درمیان محبت پیدا ہو گئی. سلطان کی اجازت سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا. سلیمان اپنے بھائی کو خوش دیکھ کر بے حد خوش ہوا. رات کے وقت داؤد محل کے چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا. سلیمان اس کے پاس آیا اور بولا, بھائی جان, ہمیں واقعی بہت بڑا انعام ملا ہے. داؤد مسکرایا, ہاں, لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ پر یقین رکھا. دوستو, جو انسان صبر اور سچائی کے ساتھ اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہے, اللہ اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا. آزمائشیں ضرور آتی ہیں لیکن انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل کتنے بھی بڑی کیوں نہ ہو, اگر نیت صاف ہو اور دل میں یقین ہو تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے. ظلم اور جادو وقتی ہوتے ہیں لیکن سچائی اور ایمان ہمیشہ جیتتے ہیں. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب نہ کرنا بھولیں. جزاک اللہ خیر.